अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। तमाम जो सियासी चालें होती हैं, सियासत होती है और इल्ज़ामात होते हैं वो एक तरफ रह जाते हैं जब सूरत हाल मुल्क में कुछ इस तरह की हो जो आज हमने देखी। और जो हमारे बहुत से नाजरीन आज शायद प्रोग्राम भी नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि सुबह 7:30 बजे से पूरे मुल्क में बिजली का एक ब्रेक डाउन है और वो उसमें अभी तक हुकूमत कुछ वाजे नहीं कर पाई है कि उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। जो उसके ऊपर काम हो रहा था, जो वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने इसके ऊपर बयान जारी किया, उन्होंने बताया था कि नेशनल ग्रिड की जो सिस्टम है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई, इसकी वजह से ये ब्रेक डाउन, हम इसको फिक्स कर रहे हैं। काफ़ी देर पहले उन्होंने कहा था 10 घंटे बाद तकरीबन बहाल हो जाएगी बिजली, अब कहा जा रहा है रात 10 बजे, लेकिन कुछ वजाहत नहीं है कि असल में हुआ क्या और किस नौयत का ये ख़राबी है जिसको दूर करने में कितना वक्त लग सकता है। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब के उस बयान का ज़रूर जिक्र हो रहा है जब उन्होंने कहा था कि अब आगे जाकर हालात यहाँ तक भी जा सकते हैं, मल ब्लैक आउट हो जाए, बिजली ही ख़त्म हो जाए। आप उनका बयान सुनिए। हमारा एक मौजू ये होगा, दूसरा हम सियासत और जो केयर टेकर है पंजाब के इमरान खान ने जो ऐलान किया उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ख्वाजा साहब का जो बयान है इसको लोग बार बार सुन रहे हैं और अवाम के अंदर बहुत तशवीश की लहर है। सुनिए। खदशे का इजहार जब वफाकी वजीर कर चुके हैं तो आज लोगों की परेशानी बेजा नहीं है। ये हमारे प्रोग्राम का एक मौजू, अहम मौजू होगा आज का, कि इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है। और दूसरी तरफ हम फिर सियासत की तरफ अब आते हैं। सियासत में इमरान खान साहब ने आज इलेक्शन कमीशन और निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने कल रात को हलफ उठाया, उनकी तकर्री के हवाले से कल से मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी है। बहुत सख्त रद्द-ए-अमल इमरान खान का है। उनके खदशात इस कदर हैं, वो ये कहते हैं कि हमने जो नाम दिए थे वो बड़े इंक्लूसिव किस्म के थे। हमने पंजाब में भी जो नाम सामने रखे, इमरान खान ने उनको एक्सप्लेन किया, नासिर खोसा साहब का और अहमद सुखेरा साहब का। लेकिन JUI ने जो KP में नाम दिया था आजम खान का, उन्होंने कहा उसके ऊपर हमने खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी खुश उसलूबी से इत्तफाक कर लिया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मोहसिन नकवी को लगाया इसलिए है ताकि वो इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स को लेके आए, इस तरह का पोलिंग अमला लेके आए जो कि PTI के खिलाफ जो है वो उसको दीवार से लगाए इंतखाबात के अंदर और उनकी शिकस्त को यकीनी बनाने का इंतजाम करे। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान की तशवीश दुरुस्त है या फिर इस वक्त जो PTI के साथ हो रहा है वो उनकी अपनी नाक़िस सियासी पॉलिसी का नतीजा है, जिस पॉलिसी के तहत उन्होंने इन द फर्स्ट प्लेस कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए जो कि मरहलावार एक्सेप्ट होना शुरू हुए। तो आज परसों ये कहा जा रहा था कि जो बाकी 45 रह गए उनको भी एक्सेप्ट करें, लेकिन आज उसको बचाने के लिए PTI के अरकान फिरते रहे और कौमी असम्बली गए और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाया और ये दरख्वास्त की गई कि इनको मत कबूल किया जाए। इसके ऊपर डिस्कशन होगी, दीगर कुछ इशूज़ भी हमारे ज़ेरे गौर आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे राव अनवार समेत जो मुल्जिमान को बरी कर दिया गया, उसके लिए भी आप इंतजार कीजिएगा। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में उस्मान डार साहब मौजूद, रहनुमा तहरीक इंसाफ राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। आप नून लीग के रहनुमा भी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के कोऑर्डिनेटर भी हैं। आमिर ज़िया साहब को भी खुसूसी तौर पर आज हमने दावत दी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ में पावर ब्रेकडाउन से ही कर लेती हूँ क्योंकि अवामी इंटरेस्ट का यही इस वक्त मौजू है। राना साहब, आप ये कहिएगा, बड़ा शदीद गम गुस्सा है अवाम के अंदर। जब PTI के दौर में पावर ब्रेकडाउन हुआ था तो आप देख रहे होंगे एहसन इकबाल साहब का आज एक बयान चल रहा है, उन्होंने कहा था कि नाअहल हुकूमत की वजह से हो रहा है। आज क्या रीज़न है और इतनी वजाहत क्यों नहीं आ रही है कि कब तक इसको फिक्स कर लिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमें ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है वो इससे लिंक नहीं था। ये एक टेक्निकल फॉल्ट आया है और ये डेफिनेटली इस चीज़ की निशानदेही करता है कि ये वीकनेस है NTDC के सिस्टम में। और अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट है तो उसको रीजन के अंदर कर्टेल होना चाहिए। तो ये द फैक्ट दैट ये जो फ्रीक्वेंसी का इशू पूरे पाकिस्तान की जो ट्रांसमिशन है उसको बिठा दिया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे मैं समझता हूं कि ये पावर मिनिस्ट्री की कमजोरी है और जो हमारे सिस्टम है उसकी वीकनेस शो करता है। तो यहाँ मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है इस चीज का नोटिस लेंगे और मैं खुद जो हूँ समझता हूँ कि इस चीज को रिपीट नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती है कि पहले भी हुआ था PTI के दौर में, आज दोबारा रिपीट हो रहा है और टारगेट हमारा ये है कि 10 बजे रात तक जो है वो मुकम्मल बहाली हो जाए। तो एक तो ये हो गया और इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि पूरा पाकिस्तान आज सफर कर रहा है और फिर जो प्रोपेगेंडा जिस किस्म का और अरबों का नुकसान हो रहा है इंडस्ट्री को। बिल्कुल हो रहा है जी। और ठीक है राना साहब, अब आपने इसको कह दिया, खुद ही तस्लीम कर लिया कि पावर मिनिस्ट्री की एक कमजोरी है। मैं डार साहब की तरफ जाऊंगी। डार साहब, इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि वो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि कहां पर गलती हुई और पहले भी कहां पर गलती हुई थी। अब आप लोग जो आज खान साहब ने ऐलान किया केयर टेकर CM के हवाले से, उसमें मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में आपको क्या हासिल होगा, क्योंकि अब तक जो कानूनी माहिरीन से भी हम बात कर रहे हैं वो कोई केयर टेकर तो अनाउंस नहीं कर देंगे, आपकी मर्जी का नाम तो वही रहेंगे, सूरत हाल भी वही रहेगी।
اور محسن نقوی صاحب بھی وہیں پہ رہیں گے. چلیں پہلے بجلی پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ اس ٹائم کافی عوام تکلیف سے گزرے ہیں. میں بطور پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی کم از کم بھی 3 دہائیوں سے جتنا بیڈلی اس ملک کو مس مینیج کیا گیا, آپ دیکھ رہے ہیں سب ادارے آپ کے سامنے ہیں, ہر طرف آپ دیکھیں تو مس مینجمنٹ ہی نظر آ رہی ہے. تو اس سچویشن میں کوئی بھی محکمہ ہو, کوئی بھی منسٹری ہو, میں خود حصہ رہا ہوں گورنمنٹ کا, تو آپ کو بڑا فوکس کام کرنا ہے. آپ کو ڈے ٹو ڈے ایشوز میں ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے, اور خاص طور پہ یہ پاور سیکٹر جو ہے اس کی منسٹری میں تو بہت ہی کوئک ڈیسیژنس کی ضرورت ہے. اور خواجہ صاحب جو کہہ رہے تھے, جو آپ نے ان کا کلپ دکھایا, ان کو نظر آ رہا تھا نہ پیسے ہیں, نہ پیٹرول ہے, نہ جس سے بھی بجلی پیدا کی جانی ہے. تو خیر ابھی تک تو یہ سیاسی بیانات دے کے فیس سیونگ کے لیے ٹائم بائی کر رہے ہیں جی, 2 گھنٹے میں آ رہی ہے, 4 گھنٹے میں آ رہی ہے. جب آپ کی حکومت گزشتہ 8-9 ماہ میں, ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس طرح کا میگا بریک ڈاؤن جو الیکٹریسٹی کا ہوا ہے وہ 2 دفعہ ہوا ہے, 4 ماہ پہلے بھی ہوا تھا. تو اس حکومت نے, امپورٹڈ سرکار نے پچھلے 8 ماہ میں 2 دفعہ بجلی کا یہ حشر کیا. اس نوعیت کا نہیں تھا وہ, آج کی نوعیت بہت زیادہ ہے ماضی کے. تو جب آپ 8 ماہ میں کیا کریں گے, صبح سے لے کے رات تک صرف ایک ہی کام ہے, تمام اداروں کو, پاکستان کے تمام اداروں کو انکلوڈنگ امپورٹڈ سرکار میں بات کروں جی, عمران خان کو مینیج کرنا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو مینیج کرنا ہے, عمران خان کو نہل کیسے کرنا ہے, توشاہانہ لے لیں, ممنوعہ فنڈنگ لے لیں, مختلف قسم کے کیسز میں الجھائے رہے ہیں نا, کوئی فوکس نہیں ہے ان کا. آپ رانا صاحب سے چلیں پوچھتے نا کہ کوئی ایک محکمہ تو بتا دیں جو ٹھیک سے چلایا انہوں نے, یا یہ اپنی پرفارمنس ہی بتا دیتے. کوئی ہے ہی نہیں, ایک ہی پرفارمنس ہے کہ الیکشن نہیں ہونے دینے. عمران خان نے حکومتیں دونوں توڑ دیں. اب میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں. یہی کہتے تھے آپ کے پروگرام میں آیا ہوں, یہ لوگ یہی کہتے تھے, ان کے کلپ تک آپ نے چلائے ہیں کہ جی آپ اگر چاہتے ہیں پورے ملک میں جنرل الیکشنز ہوں تو آپ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں, پنجاب حکومت تحلیل کریں, خیبر پختونخوا کی کریں, ہم انتخابات کی طرف چلے جائیں گے. تو کیا ہو رہا ہے اینڈ آف دا ڈے؟ پھر یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں, حاصل ہوگا ڈاکٹر صاحب, آخر میں اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا پچھلے احتجاج کے بعد, اب کیا اعلان کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اور صوبے ہی نہیں دونوں, پنجاب کے تقریباً 12 کروڑ عوام اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے عظیم لوگ, ان سب کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہیں. سب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھیں کیونکہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں. کیا ہمارا کیس کیا ہے؟ پہلے ہم کیئر ٹیکر سی ایم کی بات کر لیتے ہیں. جو 3 نام ہم نے دیے, ناصر کھوسا صاحب کو لے لیں, سہیرا صاحب کو لے لیں, اور تیسرے جو ہیں یہ کیا نام ہے ان کا, تیسرے چودھری نوید چیمہ صاحب جو ہیں, یہ تینوں ماضی میں نون لیگ کی گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں, چیف سیکرٹری رہے ہیں, پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں, اور ابھی سہیرا صاحب کیبنٹ سیکرٹری ہیں شہباز شریف کے. ہم نے تو نہیں سوچا کہ یہ تینوں بنیاد کے اوپر آپ لوگ اعتراض محسن نقوی صاحب پہ کریں کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ نظر آ رہے تھے, ہمیں پتہ ہے وہ کن کے بندے ہیں اور وہ کن کے ساتھ کیا کرتے رہے, اس کی بیسس پہ عدالت تو آپ کو کوئی محسن کیئر ٹیکر کے معاملے پہ تو کوئی ریلیف نہیں دے سکتی. اینڈ آف دا ڈے آپ نے اس شخص کو لے کے آنا ہے جو بیلنس ڈیسیژن کر سکے, جو میرٹ پہ صاف و شفاف انتخابات. ایک شخص, آپ سمجھے نا, جب ایک شخص کی ہمدردیاں پہلے سے ہی ایک پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہوں, آپ حالیہ 4-6 ماہ کی ویڈیوز دیکھ لیں, وہ تاریخی رات جب پی ڈی ایم آپ کے پارلیمنٹ لاجز میں پہنچی, وہ فوٹیج آپ دکھائیں قوم کو, اس میں آپ کو یہ محسن نقوی نظر آئیں گے. حالیہ آپ کے آرمی چیف نے جو دورہ کیا سعودی عربیہ کا, اس کی فوٹیج سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, وہ بھی اس ڈیلیگیشن میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, آرمی چیف کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. سنتے جائیں ذرا. اس کے بعد زرداری صاحب کہتے ہیں میرا بچہ ہے, آپ مجھے چلیں آپ ایک بات بتائیں, ایک ایسا شخص جس نے گزشتہ 10 سال صرف عمران خان کو ٹارگٹ کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا, پبلکلی اتنا ایکسپوزڈ ہے وہ نون لیگ کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیلنس وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی بنیاد کے اوپر تو ہم نے دیا کہ پرویز الہی صاحب کے وہ رشتہ دار ہیں, اس کے بعد دیکھیں ان کی قربت رہی. دیکھیں نیب پلی بارگنگ ان کے اوپر لگ ہے, جو ان کی اوپر نیب کے ساتھ لین دین کے معاملات تھے, جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے کہ ایسا شخص کسی پبلک عہدے کے لیے نہیں رکھا جا سکتا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اسے لگا رہے ہیں, پورے صوبے کا اسے کپتان بنا دیا. پبلک آفس ہولڈر کے بارے میں ایسی بات ہے, لیکن آئینی طور پہ ہم نے ابھی تک جتنا بھی معلوم کیا. عامر ضیاء صاحب, نجم سیٹھی صاحب کو جب لگایا گیا تھا تو خان صاحب نے 35 پنکچر کا الزام لگایا تھا. بعد میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرا سیاسی بیان تھا. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. پھر حسن عسکری صاحب کو خود پی ٹی آئی نے ان کا نام دیا تھا. تو اب اتنا اعتراض محسن نقوی صاحب کے نام کے اوپر, کیا ان اعتراضات میں دم ہے؟ دیکھیں اعتراض
اب سے بات یہ کہ اعتراض اس بات پہ نہیں کہ محسن نقوی صحافی ہیں. جو اس کا تصور ہے، جو اسپرٹ ہے ہمارے یہاں کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے، وہ اس لیے آئے کہ غیر جانبدار ہو، اور دونوں فریق اس کو قبول کرتے ہیں، اس کی غیر جانبداری کو. تو یہاں پر اگر ایک فریق جو ہے وہ سمجھتا ہے کسی بھی وجہ سے، غلط یا صحیح، کہ جناب اس کا جو ہے یہ جانبدار ہے، یہ ہمارے اگینسٹ ہے، ہمارے خلاف ہے، یہ بائسڈ ہے، یہ تو پھر ایک جو اگر آپ کو ایک پورا عمل صاف شفاف کرنا ہے، آپ کو 23 میں اگر الیکشن کروانے ہیں اور اس کو غیر متنازع رکھنا ہے، اس کی اسپرٹ یہ ہونی چاہیے کہ غیر متنازع شخص لے کر آئیں. اچھا، اب اس چیز کا خیال جو ہے دونوں سیاسی جماعتوں کو کرنا تھا کہ ایسے نام دیتے اور کوشش کرتے کہ جیسے خیبر پختونخوا میں ہوا کہ جے یو آئی نے نام دیا اور تسلیم کر لیا پی ٹی آئی نے، کیونکہ نام اچھا تھا. اب یہاں پر جو ہے مطلب ہے کہ نام ایسے دیے گئے. اچھا، لیکن اب ہمارے آئین کے اندر بھی کچھ ابہام ہے، کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ ابہام ہے. اب وہ ابہام یہ کہ فرض کریں کہ ٹائی پڑ گیا، دونوں طرف سے اعتراضات ہیں دونوں ناموں کے اوپر، میں جو 4 نام دیے، نہ نون لیگ خوشن ہے، یہ ہے، تو اس میں کیا میرے خیال میں گنجائش نہیں دیتا آئین کے ای سی پی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی طرف سے کوئی نیا نام دے دے، یا ان ناموں کو دوبارہ بھیج کے، کیونکہ اگر وہ بہت کنٹروورشل نیم ہے. اب میں یہ اس کی بات کروں کہ سولوشن کیا ہو سکتا تھا پاسبل، وہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ نئے نام مانگ لیں. لیکن اگر آپ نے انہی 4 لوگوں میں سے آپ لوگوں نے سیٹل کرنا ہے، انہی 4 لوگوں میں سے کرنا ہے جس پہ 2 پہ نون لیگ کو اعتراض ہے اور 2 پہ پی ٹی آئی کو اعتراض ہے، تو پھر جو بھی فیصلہ ہوگا، فرض کریں کہ ان کے لوگوں کے نام مان لیتے، تو ہو سکتا ہے کہ نون لیگ اسی طرح چور مچا رہی ہوتی. تو جو اسپرٹ ہے، اور اس اسپرٹ کے تناظر میں میرے خیال میں اس کو سپریم کورٹ کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے، اور ہمارے سیاسی دانوں کو، بھائی اگر ہمیں کیا چاہیے، ہمیں لڑنا، ہمیں جوتم پیزار کرنی ایک دوسرے سے، تو ٹھیک ہے کرتے رہیں گے. جو آپ 23 کے الیکشن کرائیں گے، اس کو اس کے نتائج کوئی تسلیم نہیں کرے گا، اس میں لڑائی ہوگی، تو بجائے اس کے کہ ہم تضادات کو ختم کریں، کم کریں، ہم بڑھاتے جا رہے ہیں. اچھا، اگر فرض کریں ایک جو بہت سارے جو اچھے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھے کریکٹر ہونا چاہیے، وہی کہ میں اگر فرض کریں میرا نام آ گیا یا آپ کا نام آ گیا افسر صاحبہ، اور آپ نے دیکھا کہ اعتراض کر رہا ہے ایک فریق، لیکن ایک فریق سپورٹ کرے، تو آپ خود بیک آؤٹ کر جائیں. آپ کہتے ہیں کہ جی اب میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ فلاں فریق کو میرے اوپر اعتماد آپ کے نہیں بارے ہے، میں اور اپنے بارے میں تو عامر صاحب مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ہمارا نام اگر کسی صدی میں آ بھی گیا تو ہم پہلے ہی نام واپس لے لیں گے، اپنا نام آگے جانے ہی نہیں دیں گے. کیئر ٹیکر کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ عامر صاحب ایک بریک کی طرف جانے میں چاہوں گی، آپ اس کے اوپر بھی بات کریں کہ ہمارے جو صحافیائی میڈیائی حلقے ہیں ان کا نام کیئر ٹیکر میں آنا، اس کے اوپر آپ ایتھیکلی جو جرنلزم ہوتی ہے اس کے حوالوں سے کیا سمجھتے ہیں. ایک بریک کی طرف جانا ہے، پھر رانا صاحب کا اس کے اوپر کامنٹ ہوگا کہ کیا تمام راستے پی ٹی آئی کے لیے بھی بند کیے جا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کے اتفاق سے ہو تاکہ ایک شفاف الیکشن کی طرف جا سکے. بریک کے بعد خوش آمدید ہم بات کریں جو عمران خان صاحب نے بھی آج ایک اعلان کیا ہے اور بڑے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے پنجاب کے کیئر ٹیکر سی ایم محسن نقوی صاحب جن کو لگایا گیا، اور پھر الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی. رانا احسان صاحب، اب آپ یہ بتائیے گا، آپ نے ڈار صاحب کی گفتگو بھی سنی اور عامر صاحب کی بھی. ایک تو ان شخصیت کو لگا دیا جن کے اوپر اعتراضات ہیں، جن کا یہاں پر اظہار بھی کیا جا رہا ہے، اور پھر بالخصوص یہ کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے اس میں بھی ان کا بتایا جاتا ہے کہ وہ شامل رہے اس پورے پروسیس کے اندر. اور دوسرا 90 دن کے اندر انتخاب ہونا ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی ابھی تک ہم کچھ نہیں سن رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جس نہج کے اوپر ابھی پی ٹی آئی ہے اور کل سے پھر ایک بار احتجاج کے لیے نکلے گی، اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، تجربے کار سیاسی جماعتیں جو اس وقت وفاق میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ نہیں، بالکل ہم نہیں سمجھتے کہ ہم رسپانسبل ہیں. پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کری جا رہی ہے اور وہ آگے بھی چاہتی ہے کہ کریٹ ہوتی رہے. دیکھیں، یہ جو 4 نام تھے، ان کے جو 2 نام تھے، ایک ڈوئل نیشنل تھا، ایک سرونگ آفیسر تھا جو نہیں ممکن تھا جس کو آپ کیئر ٹیکر حکومت کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ لگائیں. تو یہاں سے ایک آدمی محسن نقوی جو کہ پہلے ہماری بھی بڑی تنقید کرتے تھے، آج ان کو لگتا ہے ان کی تنقید کرتے ہیں. ہمیشہ ایسے ہی جو نیوٹرل بندہ ہوتا ہے وہ ہر ایک کو لگتا ہے کہ وہ ان کی بہت تنقید کرتا ہے، لیکن بالکل وہ نیوٹرل ہیں. ان کی سلیکشن ایک آئینی پروسیس کے ذریعے ای سی پی نے کر دی. یا ان کو کون لوگ پسند ہیں؟ ان کو وہ لوگ پسند ہیں جس طرح باجوہ صاحب تھے، ایک ہی آرمی چیف کا ان کو موقع ملا سلیکٹ کرنے کا، انہوں نے پرانے والے کو ایکسٹینشن دے دی، انہوں نے کوئی سلیکشن نہیں کی کیونکہ ان کو کچھ مل رہا تھا وہاں سے. اسی طرح جو نیب کے چیئرمین تھے جو اپوزیشن گورنمنٹ نے مل کے لگائے، وہ لگ گئے، لیکن وہ ان کو پسند تھے کیونکہ ان کی ویڈیوز ان کے پاس آ گئی تھی، اور پھر آرڈیننس کے ذریعے اس کی نوکری جو ہے بڑھائی گئی. تو یہ نئے لوگوں کے ایک بندے کی انہوں نے سلیکشن کی، اس کے لیے شیخ رشید نے تعریفوں کا خط لکھا. پھر جو وزیر اعظم عمران خان تھے انہوں نے بھی ٹی وی پہ تعریفیں کی، لیکن جب ڈسکا میں ان کی چوری پکڑ لی اس وقت سے ان کو وہ ناقابل قبول ہے اور اس کی جو ہے یہ پگڑی اچھال رہے ہیں. تو ان کا کرائٹیریا جو نیوٹرل کا ہے
وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ویڈیو کسی کی اس کو وہ بلیک میل کر سکیں اور اپنے مفادات اور اپنے احسان صاحب آج کل آپ لوگوں کا کرائٹیریا بھی بہت کوشچن ہو رہا ہے. آپ لوگوں کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے اب آپ لوگوں نے 2-4 دن پہلے جو آپ کی پارٹی کی طرف سے اور یہ خبروں اخباروں میں بھی رپورٹ ہوا کہ اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ اب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہم تنقید رکھیں گے کیونکہ وہ عمران خان صاحب اس کے اوپر تمام بیانیاں تو وہ بنا گئے اور آپ کہتے ہیں کہ زیادتی تو ہمارے ساتھ ہوئی. تو یہ ٹائم اپنی مرضی سے چوز کر کے تنقید کرنا یہ تو آپ لوگوں کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے. باجوہ صاحب پوری شان و شوکت کے ساتھ ریٹائر ہوئے آپ کے دور میں, پرائم منسٹر آپ کے بیٹھے ہوئے تھے ابھی, اب کس بات کی تنقید کر رہے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی نیریٹو بنا لیا وہ مارکیٹ میں آنے تو دیں تو پھر ہم اس پہ تبصرہ کر لیں گے. ابھی تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بن رہا ہے جی, نظر آ رہا ہے بنتا ہوا. نہیں, میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ میرٹ پہ بات کی ہے اور ہماری یہ جو دیکھیں یہ ہم نے تو سلیکشن نہیں کی محسن نقوی کی, ای سی پی نے سلیکشن کی اور تب کی جب پولیٹیکل فیلئر ہوا. اصولی طور پہ سیاست دانوں کو ایک کنسنسس پہ آ جانا چاہیے تھا لیکن یہ بدقسمتی ہے وہ کہہ رہے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک تو ایکسیپٹیبل نام دیتے آپ. رانا صاحب یہ تو آپ نے عمران خان صاحب کی بھی سن لی ہوگی کہ ایک ہے وہ کیبنٹ سیکرٹری رہے, دوسرے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں چیف سیکرٹری رہے شہباز شریف صاحب کے, نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کرنے والے تینوں بندوں کے نام دیے اور ایکسیپٹیبل نام تھے. آپ اس کے اوپر بات کیجیے گا. میں ڈار صاحب کی طرف سے ہو کے آتی ہوں. ڈار صاحب, عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا, ان کی باتیں بھی ایسی ہیں, انہوں نے کہا پارلیمان واپسی جانے سے بہتر ہے کہ ہم خودکشی کر لیں خدا نخواستہ. لیکن اب اور پرسوں تک فواد چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے, جو باقی رہ گئے آپ وہ بھی ایکسیپٹ کر لیں. اب آپ لوگ کیوں چاہ رہے ہیں کہ جی استعفے ایکسیپٹ نہ ہو 45؟ دیکھیں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے ایک تو انہوں نے جو جنرل باجوہ کی بات کی ہے یہ تو اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ احسان فراموش لوگ ہیں. یہ وہ جنرل باجوہ ہیں پاکستانیوں جن سے NRO 2 ملا انہیں, جنہوں نے مقدمات ختم کیے. اور بھائی جان لائن میں لگ کے آپ کی جماعت نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی. جنرل باجوہ سے تو بینیفیشری لینے والے, فائدہ لینے والے آپ لوگ ہیں. عمران خان نے کیا جنرل باجوہ کو فائدہ دینا تھا جو وہ ایکسٹینشن دیتے؟ نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے کیئر ٹیکر CM کی, ہم نے عملاً خیبر پختونخوا میں JUI کے ساتھ کس طرح کے ہمارے اختلافات ہیں ان کا نامینیٹڈ بندہ اعظم خان ہم نے انڈورس کیا, ایکسیپٹ کیا ہے. جہاں ٹھیک تھی ریکمنڈیشن ہم نے وہاں کوئی پھڈا نہیں کیا, وہاں کوئی واویلا نہیں کیا. یہاں محسن نقوی پہ اگر آپ چلے جائیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, پاکستانی وہاں رائے دے رہے ہیں جس طرح کی بھی بات کی جا رہی ہے. تیسرا جو آپ نے سوال اٹھایا وکٹم کیوں بن رہے ہیں آپ لوگ قومی اسمبلی کے معاملے پہ؟ یہ تو آپ لوگوں کی اپنی ناقص اسٹریٹجی ہے. دیکھیں حالیہ دنوں میں مجھے ورڈ یوز کرنا پڑ رہا ہے کہ جس بے شرمی کے ساتھ انہوں نے فیصلے کیے ہیں, آپ دیکھ ہی رہے ہیں طرح طرح کے جو فیصلے آ رہے ہیں, انتخابات سے بھاگ رہے ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جو کیا جا رہا ہے. ہمارے ان پٹ کے باوجود پنجاب کے اندر جو انہوں نے شخص لگایا ہے, اب وفاق میں اگر ہم موجود نہیں ہوں گے تو اگلا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کون سا نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے کہ آپ لوگوں نے پارلیمنٹ کیوں چھوڑی جب آپ نے سندھ اسمبلی نہیں چھوڑی تھی؟ ابھی ہم اسمبلیاں نہیں تحلیل کی ابھی کومل پاور کے لیے نہیں جا رہے ہیں. اگر جاتے ہیں تو ہم صرف رائٹ اور رانگ کی لڑائی کے لیے جا رہے ہیں. رائٹ اور رانگ آپ ڈیزرو نہیں کرتے نا یہاں پہ رائٹ. یہ تو والنٹیرلی یہاں کوئی وہ کوئی NGO تو نہیں چل رہی ہے کہ آپ کی راجہ ریاض جیسے شخص کو مزید اپوزیشن لیڈر کے طور پہ چھوڑ دے تباہی کرنے کے لیے, پھر آپ راجہ ریاض کو انڈورس کر رہی ہیں جو مستقبل میں ان کا ٹکٹ کے امیدوار ہیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں ٹرین نکلے تو نکل جاتی ہے, واپس نہیں آتی. آپ اگر 8-9 ماہ میں گزشتہ 8 جب کی رجیم چینج ہوئی 8 ماہ میں آپ عمران خان کے فیصلوں کو اسٹڈی کریں. عمران خان کا ہر فیصلہ پاکستان میں پولیٹیکل استحکام کے لیے, اسٹیبلٹی کے لیے. ہمارے پاس 26 نومبر کو دیکھیں 26 نومبر کو ہم اسلام آباد کی طرف نکل سکتے تھے. 26 نومبر کو میرے لیڈر نے کہا کہ اسمبلیاں توڑوں گا. آپ کے پروگراموں میں کس طرح کے بیانات دیتے رہے, جی یہ توڑ ہی نہیں سکتے. رانا صاحب آپ پلیز اپنی باری پہ بولیے گا, میں آپ کو سن رہا تھا. تو مقصد یہ ہے ہم نے توڑ کے دکھا دیا. انہوں نے لوگ خریدنے کی کوشش کی, لوگ بکے نہیں, عدم اعتماد لے کے آگے اعتماد کا ووٹ لے کے دکھا دیا سب کچھ. عمران خان تو آپ مجھے بتائیں, چلیں آپ اس ٹاک شو کے علاوہ مختلف اپنے کولیگز کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں گی, آپ کو لوگ بھی ملتے ہوں گے. کیا اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 6-8 ماہ میں انتخابات نہ ہوتے یہ سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے حالات جو یہ حکومت آنے سے پہلے تھے اس وقت بھی ہم بیٹھ کے یہی اندازے لگا رہے تھے کہ آگے کس حد تک چل سکتا ہے. لیکن ڈار صاحب مجھے آپ یہ بتائے گا کہ اس وقت جب آپ کی پارٹی میں ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا, I just want to know that. نہیں, یہ وہ ریئلائزیشن نہیں ہے, ہم سمجھتے نہیں تھے کہ یہ اتنا گر سکتے ہیں. ایک گرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا, they stoop so low کہ ہمیں اب واپس جانا پڑ رہا ہے. یہ وجہ اگر یہ اپنا کوئی اخلاقی معیار رکھتے
کہ یار ان میں کوئی اخلاقیاتی نام کی چیز ہے تو ہم شاید کہتے چلیں ٹھیک ہے جی لیکن یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس کے بعد تو ہم نے سوچا کہ یہ تو مزید تباہ کر دیں گے ملک کو. جمہوری روایات کے اور اخلاقی معیارات کے حساب سے یہ بالکل درست یہ بات ویسے بھی نہیں لگی کہ پہلے آپ لوگ ان کو دعوت دیتے رہے کہ آپ واپس آئیں, دعوے کرتے رہے اسپیکر صاحب کے بہت سے لوگ رابطے میں ہیں اور اس طریقے سے ٹرک کیا گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو ان کو واپس لانے کے لیے راستہ کچھ نہ کچھ تو فراہم کرنا چاہیے تھا, کم از کم کیئر ٹیکر پہ تو اتفاق ہو پاتا؟ دیکھیں بالکل ان کو ٹرک نہیں کیا گیا. ہم ان کو کہتے رہے کہ آپ اسمبلیوں میں واپس آئیں, لیکن انہوں نے پنجاب بھی تحلیل کر دی, کے پی کے بھی تحلیل کر دی. جب انہوں نے تحلیل کر دی تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اسمبلیوں میں پاکستان کے لیے نہیں آ رہے, یہ اسمبلی میں کمیٹیاں چلانے نہیں آ رہے یا پاکستان کے جو میجر ایشوز ہیں اس پہ بات نہیں کرنے آ رہے, یہ وہاں بھی گن ڈالنے آ رہے, سیاست کرنے آ رہے. تو پھر انہوں نے یا تو کہہ دیں ہم نے استعفے نہیں دیے تھے, 2014 میں بھی انہوں نے استعفوں کا ڈرامہ کیا, بڑا آسان ہوتا ہے جی استعفے دے دو, اور اس کے بعد پھر 6 مہینے سال تنخواہیں لینے کے بعد مرات لینے کے بعد واپس آ جاؤ اسمبلیوں میں, یعنی کہ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. پھر دیکھیں استعفے جو ہیں قبول کرنا ٹوٹل استحقاق ہے اسپیکر جو ہے نیشنل اسمبلی کا, وہ 10 کر کے قبول کرے, وہ 100 کر کے قبول کرے یا وہ 5 کر کے نہ قبول کرے, تو وہ بھی ایک آئینی معاملہ ہے. یہاں ان کا اسپیکر جو مرضی کرے, جو غیر آئینی ہے وہ ہر لحاظ سے وہ رد کر دے, آئینی آرڈرز کو بھی رد کر دے, آئینی عمل کو بھی رد کر دے, تو وہ ان کے لیے قابل قبول اور جمہوری ہے. لیکن یہاں جو اسپیکر کا استحقاق ہے کہ وہ بالکل اپنی مرضی سے استعفے ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جو وہ لگے اس کو کہ ٹھیک ہے, تو اس نے کر لی ایکسیپٹ. یا تو یہ کہیں کہ ہم نے مذاق کیا تھا, ہم نے فراڈ کیا تھا, ہم استعفے نہیں دینا چاہتے تھے, اور جب اسمبلیاں ڈیزالو لیکن یہ تو تمام باتیں وہ انہوں نے یہ کیا تو آپ نے بھی وہ کیا. رانا صاحب آپ کی تمام یہ باتیں مجھے اس طرف لگ رہی ہیں, آپ کی پارٹی جس قسم کے بیانات بھی آج کل دے رہی ہے کہ عمران خان کو سیاسی منظر نامے پہ ہونا ہی نہیں چاہیے جب تک یہ ہوں گے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, تو یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ پل آف کر لیں گے, کل کو آپ لوگوں کے اوپر نہ الزام لگے سیاسی انتقام کا, بلکہ ابھی لگ بھی رہا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ اسمبلیاں ڈیزالو مت کرو, آؤ پارلیمنٹ کے اندر آؤ, سب چیزوں پہ بات ہوگی. انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو, جب انہوں نے اتنا بڑا عمل کر لیا, لیکن آپ نے چیلنج بھی کیا ان کو ڈیزالو کریں. جی رانا صاحب آپ چیلنج بھی تو ان کو کرتے رہے کہ آپ ڈیزالو کر کے دکھائیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو. اور ٹھیک ہو گیا نا, اب مقابلہ جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے کا الیکشن کے میدان میں ہوگا. الیکشن رک نہیں رہے, الیکشن ہو رہے, ہم مقابلہ کریں گے. لیکن جو ان کا ایجنڈا ہے جو کہ ایک اینٹی جمہوری ایجنڈا ہے, وہاں بھی یہ تماشا لگانے آ رہے ہیں, وہ ہم نہیں کرنے دیں. عامر صاحب آپ کے ساتھ کئی پروگرامز میں یہ بات ہوئی تھی کہ کیا پی ٹی آئی کو پارلیمان سے نکلنا چاہیے تھا, اس کے اوپر بحث تو ہوتی رہی اور ہمارے ہاں یہ بات بھی ہوتی رہی کہ نہیں نکلنا چاہیے تھا. اب جو اہمیت نہیں دی پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کو اس وقت, یہ اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور دوسری بات جو یہ کہی جا رہی ہے آج کل بار بار کہ عمران خان جب تک موجود ہوں, کیونکہ ان کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی اور اب اکنامک حالات ایسے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں صوبوں کا الیکشن بھی آگے طویل مزید وقت لگ سکتا ہے اس میں, عام انتخابات کے ساتھ ہی ہو؟ دیکھیں اگر اس ملک میں یہی ہونا ہے کہ مطلب ہے ایک شخص کو کہتے ہیں سیاسی منظر نامے سے ہٹانے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, تو آپ یاد کریں ایک زمانے میں اسی طرح کی باتیں بے نظیر بھٹو کے بارے میں کہی جاتی تھی, نواز شریف صاحب کے بارے میں کہی جاتی تھی, لیکن سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ دوبارہ باؤنس بیک کر لیتے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ نواز شریف صاحب پہ تو بڑے خطرناک قسم کے الزامات ہوا کرتے تھے, اسی قسم کے الزامات جو تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ ہوا کرتے. تو میں کوئی نئی بات نہیں دیکھ رہا ہوں اس پاکستان کے اس کے اندر سیاست کے اندر. یہ مطلب ہر بار ہوتا ہے کہ ہر جانے والا جو ہوتا ہے اس کے اوپر اسی طرح کے الزامات لگتے ہیں. تو عمران خان پہ تو بڑا خدا نے کرم کیا کہ صرف توشہ خانے کا الزام لگا, جو کہ مطلب ہے اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ لوگ ہل جل رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ باقی لوگوں پہ بھی اسی طرح کا ہے. مبینہ بیٹی کا الزام ہے, فورن فنڈنگ کا ہے, تو اس نوعیت کے نہیں ہے کہ جی منی لانڈرنگ ہو گئی, کسی نے انہوں نے پیسے باہر بھجوا دیے. قانونی اعتبار سے تو یہ بڑے اسٹرانگ الزامات ہیں ویسے عامر صاحب, جو قانونی ماہرین اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ان تمام کے الزامات کے اندر خطرے کی گھنٹی خان صاحب کے لیے بج سکتی ہے نااہلی کی. اس ملک میں آپ عجیب بات ہو رہی ہے افسر صاحبہ کہ جو بلینز آف روپیز کے ڈالرز کے جو ہیں وہ الزامات ہیں, آپ کے سامنے وہ ایون فیلڈ کی پراپرٹی ہے کہ جناب وہ وہاں پہ نظر آ رہی ہے اور اس کی کوئی منی ٹریل نہیں دی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر تو مطلب ہے کہ ایک کے بعد دیگرے لوگ چھوٹتے چلے جائیں. نواز شریف صاحب کے آپ دیکھ لیں ان کے خاندان میں کون نہیں کیا گیا. شہباز شریف صاحب ہوئے, ان کے دونوں صاحبزادے ہوئے, خدا آپ کا بھلا کر ان کی صاحبزادی ہوئی, ان کے سمدھی اسحاق ڈار صاحب ہوئے. تو وہاں تو پوری ایک غفیر ہے, اور ان کے اوپر جو الزامات کی نوعیت تھی بہت زیادہ بڑے الزامات ہیں. اس میں اگر آپ کہیں کہ ایک طرف ایک بیکری چور ہے اور ایک طرف ایک پیسٹری چور ہے, مطلب نوعیت کے آپ فرق تو دیکھیں.
وہ جو اس میں اماؤنٹ آف منی کی تو بات کریں, اور یہاں پر بھی جو بات ہوئی ہے مطلب ہے کہ اگر صرف توشہ خانے کی آپ بات لے لیں تو توشہ خانے کی جب یہ بات ہوئی کہ جی جتنے تمام پرانے وزرائے اعظم ہیں اور جتنے صدور ہیں ان کا بھی آپ لے کر آئیں اور ان کا بھی ڈیٹا نکالیں, اور اس میں سے یہ بات مطلب کس کے پروگرام میں شیخ وقاص کے وہ کہہ رہے تھے جی طارق صاحب نے گھڑیاں خریدی اور ہمارے خاندان والوں نے اس کو خریدا تھا, انہوں نے خریدی توشہ خانے سے اور بیچا جب تھا تو شیخ وقاص کے ان کے رشتہ داروں نے خریدا. تو یہ چیزیں تو ہماری یہاں بہت زیادہ ہوئی ہیں. تو اس کے اندر اب مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے اس کو, لیکن اگر اب سسٹم نے یہ طے کر لیا کہ جی ہم نے ایک شخص کو آؤٹ کرنا ہے, لیکن اس کا نتیجہ بھی سوچ لیں اس ملک میں جو کہ پہلے بھی وزرائے اعظم کے ساتھ ہو چکا ہے. جی اداروں اس بار زیادہ اداروں اعتماد کی حالت ہے وہ بہت کم ہے. اس وقت ریاست پاکستان پہ لوگ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. میں نے اس سال اپنی اس میں جرنلزم کی زندگی میں ایسا وقت نہیں دیکھا جو آج ہے, جو آج مایوسی ہے, جو آج ایک ہوپلیسنس ہے, وہ آج سے پہلے مجھے کبھی نظر نہیں آئی ہے. اور واقعی آپ اس میں دیکھ لیں, معیشت کو دیکھ لیں, اداروں کی پرفارمنس کو دیکھ لیں, ہر ادارے پہ شک و شبہ ہے. کسی ادارے کو دیکھ رہے کہ جی آ کے کل کو بچا لے گا. لیکن عامر صاحب میں یہ بات ڈار صاحب کی طرف لے کے جاتی ہوں, یہ کہتے ہوئے کہ ان کے مخالفین جو بات آپ کہہ رہے ہیں, یہ ابھی ڈار صاحب بھی اس قسم کی بات ضرور کر رہے ہیں کہ جو اس انسٹیبلٹی ابھی دیکھی جا رہی ہے اور اعتماد, یہ کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب نے کسی کو نہیں بخشا, کسی ادارے کو. الیکشن کمشنر یہ جو بات ہوتی ہے کہ انہوں نے خود لگایا. اب جنرل باجوہ صاحب, آپ لوگ کہتے ہیں کہ پینما کے اوپر بڑا کریڈٹ لیا جاتا ہے, بڑی تنقید نواز شریف صاحب کے اوپر رکھی, اور جس طرح آپ لوگ پھر ان کی حکومت گئی بھی, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ باجوہ صاحب نے فیصلہ کروایا تھا. تو کیسے پھر ڈار صاحب آپ لوگوں کے اوپر کل کو کوئی کیسے اعتبار کرے گا, یہ بھی سمجھ نہیں آتا. کل حکومت میں آ کے آپ کچھ بھی کہیں گے, لوگ کہیں گے آپ یہ کل اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیں گے. دیکھیں پہلے تو توشہ خانہ پہ میں چاہوں گا آپ یا ضیاء صاحب بتا دیں کہ عمران خان نے کون سا قانون توڑا ہے. آپ قانون کی بات کر رہی تھیں, کوئی پوری کہانی کہ ڈکلیئر نہیں کیا, پیسے کدھر بیچا, کتنے کا بیچا. دیکھیں توشہ خانہ سے لیا وہ کون سا قانون توڑا نا, باقی جو رولز کون سے رولز جو تھے وہی فالو کیے. 50% کی مدد کی کیبنٹ ڈویژن نے جو کیا, اسی لیے تو ابھی تک یہ کوئی پکڑ دکڑ نہیں کر سکے. صرف ایک سیاسی بیانیہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے انہوں نے بنایا توشہ خانہ کا. نکلا کیا, وہ جو چھابڑی روز یہ لگا کے بیٹھ جاتے تھے ٹی وی ٹاک شوز میں ساری پی ڈی ایم والے. ایک بات. دوسرا رانا صاحب آپ دیجیے گا آپ کی طرف یہی بات لے کے آؤں گی. رانا صاحب آپ اپنی باری میں دیجیے گا جواب. پھر دیکھیں آپ نے کہا ہے جی کہ جنرل باجوہ صاحب کی آپ نے بات کی ہے, یہاں الیکشن کمیشن کی ہے. عمران خان صاحب نے اگر الیکشن کمیشن کی بات کیا, مجھے کوئی ایک فیصلہ گزشتہ 1.5 سال میں بتا دیں الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کیا ہو. جتنے فیصلے اگر انہوں نے 20 فیصلے کیے ہیں, اس میں سے 8 سے 10 فیصلے ہمیں سپریم کورٹ سے جا کے ریورس کروانے پڑے ہیں. اگر الیکشن کمیشن کے فیصلے درست تھے تو پھر سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں کیوں کیے وہ فیصلے. پھر آپ جنرل باجوہ کی بات کہہ رہے ہیں. جنرل باجوہ سے عمران خان نے بات کی, شوکت ترین خود چل کے گئے کہ ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو یہ اگر سازش نہ روکی, یہ مسلط ہو گئے, یہ تباہی کر دیں گے, ملک کے حالات سنبھلنے والے نہیں ہیں. یہاں تو بتائیں نا جو عمران خان نے پریڈکشن کی وہ غلط تھی. آج کیا ہو رہا ہے, آج تو شکر ہے کہ آپ کے اسٹوڈیو میں پتہ نہیں کیسے آپ نے لائٹ مینج کی ہے کہ ڈان نیوز کے اوپر لائٹ ہے, پورے ملک میں لائٹ نہیں ہے. اتنے نالائق نہل ہیں یہ لوگ کہ یہ تو ایک بجلی مینج نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن اکنامکلی آپ ایسی پوزیشن میں تھے ہی نہیں شوکت ترین صاحب کے, وہ جا کے کہتے کہ ہم ایسا کوئی کرشمہ کر دیں گے, بجائے اس کے کہ جو سبسڈیز اس وقت آپ جا کے مزید نقصان کر کے چلے گئے جاتے. ہمارے پاس فنڈز تھے 6,800 ارب روپے کے ٹیکس کلیکشن, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی, اس میں سے سرپلس فنڈز تھے جو ڈیولپمنٹ فنڈ سے نہیں کر رہے تھے. اس کے بعد 6% جی ڈی پی سے عمران خان دولت ملک کی بڑھا رہا تھا. یہ لوگوں نے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے لگائے ہیں نا آ کے. 3.5 سال میں کووڈ کے باوجود 50 لاکھ نوکریاں جنریٹ کی گئی نہیں کی عمران خان نے. 15% سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرو کر رہی تھی کہ نہیں کر رہی تھی. 32 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹ لے کے گیا عمران خان. 31.7 ارب ڈالر پہ فارن ریمیٹنس آئی. انہوں نے کیا کیا آگے, ان سے پوچھے نا کہاں ہے آج ایکسپورٹ, کہاں ہے آج فارن ریمیٹنس, کہاں ہے ٹیکس کلیکشن, کہاں ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری, ایس ایم ای سیکٹر, پوری انڈسٹری کو انہوں نے بند کر کے رکھ دیا. رانا صاحب آپ لوگوں کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے اس کے اندر یہ صرف آپ کے سیاسی مخالفین نہیں کر رہے, بلکہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ڈار صاحب سے پہلے وزیر خزانہ تھے وہ بھی بڑے کھل کر یہ باتیں ساری کہہ رہے تھے کہ فوری طور پہ یہ کرنا ہوگا, جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو ریورس کرنا ہوگا. لیکن ڈار صاحب کوئی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں دے سکے ہیں. تو آپ لوگ اب جو ہواؤں میں باتیں اڑ رہی ہیں اکنامک ایمرجنسی کی, جس کے وجہ سے مزید ڈیلے ہو سکتے ہیں انتخابات کے, یہ ایک آخری بھروسہ ہوگا یا عمران خان کی نااہلی ہوگا آپ کا آخری راستہ؟ نہیں دیکھیں, راستہ الیکشنز ہوگا اور الیکشنز میں ہم ان کو ہرائیں گے. باقی ان کی نااہلی کی بات رہی تو توشہ خانہ میں کرپٹ پریکٹسز کے یہ مرتکب پائے گئے ہیں, اور ان کا فیصلہ اس بیسس پہ ہے کہ انہوں نے جو آمدن کمائی اس کو ڈکلیئر نہیں کیا.
تو یہ اس وجہ سے کرپٹ پریکٹسز میں رہے, اور پھر اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. لیکن جو اکانومی کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی 6% ہم نے گروتھ کی, تو وہ قرضے کی بیک بون پہ انہوں نے گروتھ کی. جو 80% انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا جو قرضہ 72 سالوں میں لیا, اس کا 80% انہوں نے 3.5 سالوں میں لیا. یہ بھول جاتے ہیں بتانا, یہ بھول جاتے ہیں بتانا کہ گیس کے سیکٹر میں جہاں خسارہ تھا ہی نہیں, وہاں 1400 ارب روپے کا یہ خسارہ چھوڑ کے گئے, جس کو آج ہمیں IMF کہتی ہے کہ اس کو ابھی درست کرو, ابھی درست کرو اس کو. تو وہ درستگی جھاڑو ہم پھیر رہے ہیں. اور پھر جو 2500 ارب کا پاور سیکٹر کا خسارہ چھوڑ کے گیا, آج وہ 2600 ارب پہ, لیکن اس کو بھی ہمارے سے درست کرا رہے ہیں. جو 1100 ارب بنا تھا 72 سالوں میں. تو یہ سارے جو جھاڑو پھیر رہے ہیں وہ ہم پھیر رہے ہیں. ہمیں وہ مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. اور جو مفتاح صاحب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 3-4 مہینے تاخیر ہوئے فیصلے, تو اس کی وجہ ڈار صاحب نے بتائی کہ بھائی فلڈز آ گئے تھے, فلڈ سے $30 ارب کا نقصان ہو گیا تھا. ہم اور بوجھ عوام پہ ڈال دیتے تو عوام نے تو وہ افورڈ ہی نہیں کر پانا تھا. تو وہ ہماری کوشش تھی کہ وہ اس کے اوپر تو اب بھی ڈلنا ہی ہے نا رانا صاحب. بوجھ اب کیا نہیں ڈلے گا, اب آپ IMF کی شرائط نہیں مانیں گے. اب آپ لوگ جس طرح سپلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شرح سود جو ہے وہ 1% بڑھا رہے ہیں کیونکہ نیچے والوں کے اوپر بوجھ نہ آئے, کیا بوجھ اب نہیں پڑے گا؟ بالکل پڑے گا, بوجھ اب پڑے گا. لیکن ہماری کوشش تھی کہ ہم اس کو سٹیگر کر سکیں, وہ نہیں ہو سکی. IMF نے نہیں مانے کیونکہ انہوں نے جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بنایا ہوا تھا IMF کے ساتھ, انہوں نے جو ملک کی معیشت کی جو تباہی اتنی زیادہ کی ہوئی تھی کہ وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا ان چیزوں کو پاور سیکٹر کے ساتھ ڈار صاحب کیوں اس کو ریورس نہیں کروا سکے؟ آپ نے پھر وزیر خزانہ کیوں تبدیل کیا تھا رانا صاحب کہ اگر ڈار صاحب نے آ کے IMF کے ساتھ معاملات فوری طور پہ حل نہیں کر لینے تھے, اور وہ تو یہ کہتے رہے کہ I don't care about IMF, اس کو اگر چھوڑے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی پارٹی پہ ایک اور سوال آج اٹھ رہا ہے رانا صاحب کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف کارروائی کا آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے. تنقید آپ لوگوں کے لیے اتنی اس قدر بات پہنچ گئی آپ کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے, ادھر سے کھوکھر صاحب کو پارٹی کی طرف سے جو ان کے ساتھ کارروائی ہوئی, اور آپ لوگ مفتاح صاحب کے حوالے سے کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میری نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ابھی تک آئی. یہ میں نے سنی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, تو میں اس پہ ابھی کامنٹ نہیں کر سکتا کہ کیا ہو رہا ہے مفتاح صاحب کے معاملے کے اوپر. تو جب تک میں میں عامر صاحب سے پوچھ لیتی ہوں, I'm sure وہ اس پہ ضرور بات کریں گے. رانا صاحب میرے پاس وقت بھی کم ہے. عامر صاحب, سلیمان شہباز صاحب کا آپ نے وہ بیان دیکھا ہوگا جس کو شاید خاقان صاحب نے بھی اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ درست بات صحیح نہیں ہے. انہوں نے جو انداز اپنایا, انہوں نے کہا تینوں لاسٹ جو فائنانس منسٹرز تھے وہ جوکرز تھے, جس میں انہوں نے مفتاح صاحب کو بھی شامل کیا, اور اب ہم سن رہے ہیں کارروائی. تو یہ ایک اور سوال اٹھتا ہے PMLN کے اوپر. نہیں دیکھیں, سلمان شہباز نے کہا تھا کہ انہوں نے مفتاح کے بارے میں نہیں کہا. سلمان شہباز نے کلیریفائی کر دی ہے کہ وہ مفتاح کے بارے میں نہیں کہا. یہ رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں, یہ ان کی بات سے نہیں لگا جو انہوں نے ٹویٹر پہ پیغام دیا تھا. صاف آخری 2 ان کے اور ایک آپ کے مفتاح صاحب ہی تھے. عامر صاحب آپ کہہ دیجیے گا کنکلوڈنگ کامنٹس. ان کے غیر جمہوری رویے کے حوالے سے دونوں جماعتوں پہ سوال نہیں اٹھتا؟ میں بیٹھے ہوتے ایک اور ٹاک شو میں, اور ایک اور نون لیگ کے دوست تھے, ان کا کہنا تھا کہ جی نواز شریف صاحب وزیردار شخص نے مفتاح کو خود جو ہے چھوڑ دینا چاہیے پارٹی کو, انہوں نے جس قسم کی باتیں کی ہیں. اور ظاہر ہے کہ مفتاح صاحب نے کیا بات کی تھی, انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ مجھ میں اور اسحاق ڈار میں جو بڑا فرق یہ تھا کہ میں سمجھی نہیں ہوں. اور ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک پورا امپریشن ان کی اعلیٰ قیادت میں کہ جی جو اہم ترین اسائنمنٹس ہیں وہ ان لوگوں کو ملیں گے جو نواز شریف صاحب کی کچن کیبنٹ میں کون لوگ ہیں؟ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں کسی طریقے سے, بھائی ہے, بھتیجا ہے, بھانجا ہے, بیٹی ہے, سمدھی ہے, نواسا اب ہو سکتا ہے کہ کل کو آ جائے. تو یہ ایک جو ہے ان کی پارٹی میں بڑا جو ہے سینئر لیول پہ جڑ پکڑ گیا ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب سے مریم کو چیف آرگنائزر نامزد کیا گیا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک انیز ہے ان کی سینئر قیادت میں, اور بالکل صحیح بھی ہے کہ اگر یہی ہونا ہے کہ جن لوگوں کے پاس تجربہ ہے, یعنی کہ وہ لوگ جو مریم کی سیاسی تربیت میں پیش ہیں, ان کو آپ کہتے ہیں نا دودھ میں پڑی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں, اور آپ ان کو کہ جن کو ابھی تجربہ نہیں ہے, جن کے کریڈٹ پہ کوئی کام نہیں ہے, انہیں آپ یہ منصب دے دیں تو ظاہر سوال یہ نشان ہوں گے. اور یہ ہماری یہاں پہ ڈار صاحب کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تجربہ ہے. جی اگر ان کے پاس کچھ ہے تو وہ تجربہ ہے دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ. یہ دلیل دیتی ہے معیشت کو تباہ کرنے کا تجربہ ہے. سر میرے پاس وقت بھی ختم ہو گیا, لیکن آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور ڈار صاحب اس کے اوپر آپ نے ایک جملے کے اندر ہی کنکلوڈ کر دیا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں کوئکلی اکانومی کے اوپر. دیکھیں میں صرف انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی زور لگا لیں, جتنے مرضی 2 نمبر بندوں کو لگا لیں, امپائر ملا لیں, پوری فیلڈنگ لگا لیں, عمران خان پہ ریڈ
لائن یا کراس جو یہ بات کرتے ہیں کاٹا لگا دیں. عمران خان واپس آ رہا ہے, باؤنس بیک کر رہا ہے صوبوں میں بھی اور مرکز میں. دیکھتے ہیں کل عوامی جو ٹھیک ہے جی کل آپ کے احتجاج میں عوامی رد عمل کیسا ہوگا جو عمران خان نے اعلان کیا ہے. بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب, رانا احسان صاحب اور عامر ضیاء صاحب, تینوں کی گفتگو ناظرین آپ نے ملاحظہ کی. ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے, واپس آئیں گے تو نقیب اللہ محسود قتل کیس میں جو ملزمان تھے ان نامزد ملزمان راؤ انوار سمیت ان کی جو بریت ہوئی ہے اس کے اوپر آج بہت زیادہ رد عمل آ رہا ہے, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. 2018 میں ناظرین آپ کو یاد ہوگا ایک ظلم ہوا, نقیب اللہ محسود نامی نوجوان کے وہ فیک انکاؤنٹر میں پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا. یہ الزام اس قتل کا لگا راؤ انوار پہ, جن کے اوپر سینکڑوں فیک پولیس انکاؤنٹرز کے الزامات ہیں اور بڑی کہانیاں ہیں اس حوالے سے. پھر نقیب اللہ کا جب قتل ہوا تو اس پہ غم و غصہ اس قدر تھا کہ ملک میں ایک پشتون تحریک کا آغاز ہو گیا باقاعدہ طور پہ. پھر اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو نقیب اللہ کے والد کے پاس جا کر انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اس کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑا جائے گا اور انصاف ملے گا. پھر ان کے حق میں بات کرنے اور اسی پشتون تحریک کے سلسلے میں بات کرنے والے علی وزیر, وہ آج بھی قید میں ہیں لیکن ان کو کچھ عرصہ پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ضرور باہر نکالا گیا تھا. لیکن آج راؤ انوار کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے بری کر دیا گیا ہے, جس نے انتہائی تشویش کی ایک لہر اٹھی ہے اور نظام انصاف کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اس کے اوپر ہم کوئکلی پروگرام کے آخری حصے میں بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ صلاح الدین صاحب ہیں, آپ وکیل استغاثہ ہیں نقیب اللہ محسود کیس میں. صلاح الدین صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میں چاہوں گی آپ ہمیں بتائیں کہ کن بنیادوں پر آج یہ بری کیا گیا ہے. ایک لمبی کہانی ہے کہ گواہان تھے وہ اپنے بیانات سے مکرتے رہے, لیکن اب آخر میں یہاں پر کیا ہوا کہ بری کر دیا گیا؟ جی السلام علیکم آپ سب کو. مل صاحبہ بڑی مہربانی آپ کی, آپ نے مجھے موقع دیا. اس میں ہم شروع سے کہتے آ رہے تھے اور اکثر اس طرح کے کیسز میں ہم اس طرح کے آرگیومنٹ ہمارے ہوتے ہیں جو پولیس کیسز ہیں ان کو پروو کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کچھ بھی پولیس والا ہوتا ہے سپورٹ کرتے ہوئے کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کیس بھی رہا اتنا بڑا انسیڈنٹ جو دنیا نے دیکھا, پوری قوم جو ہے اس میں دکھی تھی کہ ایک نوجوان بچے کا اس طرح سے انلیگل انکاؤنٹر کیا گیا اور بعد میں یہ ساری انویسٹیگیشن اور انکوائریز ہوئی اور وہی ہوا کہ انویسٹیگیٹر بھی پولیس والے تھے اور گواہ بھی وہی تھے. تو وہ مین وائل ٹرائل کے دوران جو ہے کچھ وٹنس ریزائل کر گئے تھے جو پولیس والے تھے, اس کی کمپلینس بھی ہم نے کی تھی پروٹیکشن کے حوالے سے. ہم نے کورٹ کو بھی اپروچ کیا تھا کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے کیونکہ یہ انڈر تھریٹ ہے, صحیح سے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کروا رہے جو کہ آرڈر ہوئے تھے لیکن اس کی کمپلائنس نہیں ہوئی. اور جب کمپلائنس نہیں ہوئی تو پھر اسی رو میں کھڑے ہوئے جو باقی لوگ تھے وہ بھی اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتے رہے اور ہم اپلیکیشنز ریپیٹ کرتے رہے, لیکن فائنلی ڈپارٹمنٹ نے اپنے لوگوں کو سپورٹ کیا اور نقیب کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکا. اور آج یہ سارے اکیوز جتنے بھی تھے راؤ انوار کے ساتھ باقی لوگ وہ سارے اکیوٹ ہو گئے. اس میں یہ آپ نے ہمارے لیے سم اپ کر دیا کوئکلی, اگر آپ یہ بھی کہہ دیں صلاح الدین صاحب اب آگے کیا لاہے عمل ہوگا اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں آگے ہمارا لاہے عمل یہ ہے کہ یہ جو ججمنٹ ہے جو آج اینٹی ٹیررزم کورٹ نے آج ججمنٹ اس کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ایویڈنس ہم نے ریکارڈ کروایا ہے جس میں پرائیویٹ وٹنس ہیں, آئی وٹنس ہیں, 3 لوگ اٹھائے گئے تھے نقیب اللہ کے ساتھ 2 اور لوگ اٹھائے گئے تھے جو پہلے ہوئے تھے, اس کے بعد ان کو آبجیکٹ کیا گیا اور فائنلی جو ہے ان کو ان سے رینسم ڈیمانڈ کیا گیا کہ نقیب نے آ کے اپنے دوستوں کو بتایا انہوں نے مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے رکھا ہے اور وہی 10 لاکھ نہ دینے کی صورت میں 2 لوگوں کو ریلیز کیا گیا کہ لوکل لوگوں نے ان کو اپروچ کیا اور ان کو بھی نارملی ریلیز نہیں کیا گیا اس تھریٹ کے ساتھ کہ اگر آپ نے باہر جا کے کسی کو بتایا کہ 2 دنوں میں جو آپ کو مار پڑی ہے کہ انہوں نے آگے بتایا کہ ہمارے ناک میں نسوار کا پانی ڈال کے ہم سب کو مارتے تھے. یہ آپ بتاتے ہیں کہ اب آپ اس کو ہائی کورٹ لے کے جائیں گے اور یہ آئی وٹنس جو اس سائڈ کے ہیں ان کے بیانات بھی اس میں شامل ہوں گے. اس پہ آپ سے تفصیلی طور پہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات ہوگی. بہت شکریہ صلاح الدین صاحب آپ کا. ناظرین انصاف کا منہ اس طرح گیا آج راؤ انوار کی طرف سے کہ ان سے جب سوال ہوا انہوں نے کہا آخری سروس بھی میں اپنی پوری کرنا چاہوں گا آخری سال کی. دیکھتے ہیں یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.